गन्ने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पहचान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान निम्रा राजा। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक ऐसे माइंडसेट की जिसको हम नहीं बदल सकते, जिस माइंडसेट को फकत एक माइंडसेट बन गया है कि दौलत, जहेज क्यों, माशरे में जहेज क्यों जरूरी है। अगर जहेज लानत है तो फिर हमारे माशरे में जहेज को इतना फरोग क्यों दिया जा रहा है। क्यों गरीब वालिदैन अपनी बेटी की परवरिश भी अच्छी परवरिश भी कर रहे हैं, लेकिन बेटियां स्टिल घरों में मौजूद हैं सिर्फ इस वजह से कि वालिदैन जहेज अफोर्ड नहीं कर सकते। आज हम इसके 3 पहलू डिस्कस करेंगे कि समाजी, माशी और मजहबी तौर पर जहेज देना क्यों एक अलमिया बन गया है। माशी तौर पर जहेज एक बोझ है कि हम देखते हैं कि लड़के के वालिदैन डिमांड करते हैं कि बेटे को अच्छे से अच्छा जहेज मिले, और लड़की के वालिदैन इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए हैं कि हम अपनी बेटी को एक अच्छा जहेज किस तरह दे सकते हैं। फिर बात करेंगे माशी के माशरे में जहेज के नाम पर लोगों को खराब किया जा रहा है कि जो जहेज दे नहीं सकते वो इस डिमांड पर कि बेटी को अच्छे से अच्छा जहेज दिया जाए, और बेटियां इसी जद में जो है वो घर में बैठी हुई हैं। फिर बात करेंगे मजहबी तौर पे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी फातिमा को ब्याहते वक्त हजरत अली को कहा था कि अली तुम फातिमा को क्या दे सकते हो। तो उस वक्त हजरत अली ने वो अपने पास एक ज़ैन मौजूद था और उसको बेचकर उन्होंने कुछ चीजें खरीदी थी, और वो भी हजरत अली ने अता की थी बीवी फातिमा को, लेकिन वो जहेज नहीं था, इसलिए जहेज माशरे में जुर्म बनता जा रहा। तो आज हम बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं परवीन अकरम जो कि समाजी रहनुमा है, और हमारे साथ मौजूद है समर अमीन जो सोशल वर्कर है। तो पहले हम बात करते हैं परवीन से। अस्सलाम वालेकुम परवीन। वालेकुम अस्सलाम। परवीन, आज हम बात करते हैं कि अगर जहेज लानत है तो फिर हमारे माशरे में इसको इतना फरोग क्यों दिया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा। बात ये है कि जहेज जो है एक लानत है। जब हमारे जो है ना पैगंबरों ने ये चीज़ से मना किया है तो हमें भी ये इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। मोस्टली जो है ना बच्चियां जो है इसी वजह से इतनी एजड हो जाती हैं कि उनके फिर रिश्ते होना भी नामुमकिन हो जाते हैं। अगर कोई गरीब है तो उसकी बेटी का रिश्ता नहीं होता है कि इनसे हमें क्या मिलना है। बिल्कुल। तो ये माशरे की बेहिसी है, इस बेहिसी को ख़त्म होना चाहिए, और हमें हमारी आवाम को, कौम को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये गरीब की बेटी है, ये भी किसी की बेटी है। और मैंने मोस्टली ये देखा है कि जो गरीब की बच्ची है उनका तो पहली बात है कि कोई रिश्ता लेने के लिए नहीं जाता। पूछते हैं कि मतलब कि ये इनके घर में माँ बाप इनका क्या कारोबार करता है, क्या बिजनेस करता है। तो पहली तो बात है कि वो उस तरफ मुँह ही नहीं करते कि इसकी बच्ची का मतलब हम लोग रिश्ता लें। अगर हो भी जाता है तो इस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। फैसलाबाद में मैंने देखा है कि एक बच्ची के नाखून तक उन लोगों ने निकाल दिए, उसकी सास ने और उसके देवर ने, ठीक है। और छोटे बच्चे को उठा के उन लोगों ने तीसरी चौथी मंजिल से उन लोगों ने नीचे फेंक दिया, 1.5 साल के बच्चे को, सिर्फ जहेज के लालच में कि जहेज नहीं मिल रहा। इतना तशद्दुद, तो ज्यादती बच्चियों के साथ हो, अगर हो भी जाता है रिश्ता तो बच्चियों के साथ इतना जुल्म ज्यादती होती है कि अगर वो इंसाफ लेने के लिए कोर्ट कचहरी जाते हैं तो वहां जाके भी उनसे इस तरह के सवालात किए जाते हैं कि वो मतलब उनको जवाब ही नहीं आता कि हम लोग क्या करें। उसके बाद होता है क्या है, या तो वो खुदकुशी कर लेती हैं या बच्चों को लेके वो खुदसोजी कर लेती हैं। इस तरह के जो हमारी माशरे की बेहिसी है, इसको खत्म होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि ये भी किसी की बच्चियां हैं। परवीन साहबा, किस तरह ये माशरे की बेहिसी को हम किस तरह खत्म कर सकते हैं? इसके लिए ऐसी क्या कानून साजी की जाए? इसके लिए जो कानून साजी तो हो रही है और कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद जो है ना वो नहीं हो रहा, ठीक है। कानून साजी तो कहते हैं कि हो रही है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो हमारी मुनाफत है हमारी गवर्नमेंट की, वो यही है। हम लोग देख रहे हैं कि कानून साजी तो कहते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन अमल दरामद कहाँ है वो तो मुझे नजर नहीं आता।
اب آپ دیکھ لیں، اب موٹر وے پہ ایک عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اس عورت کے ساتھ، تو اسی کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ یہ گھر سے کیوں نکلی ہے۔ اب میں ہوں، میں ایک سوشل ورکر ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، مجھے کبھی بھی کوئی بھی کام پڑ سکتا ہے، تو بالکل کیا میں اپنے ساتھ 10 بندے لے کے میں گھوموں کہ مجھے اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کے لیے مجھے مطلب انتظامات مجھے کرنا چاہیے؟ خدا نہ خواستہ میرے ٹائر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، میری گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو میں کیا عورت کی عزت اتنی سستی ہے کہ کسی روڈ پہ کسی سڑک پہ مطلب اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، اوپر سے اس کو باتیں بھی سناتے ہیں کہ بالکل اس نے گھر سے نکلی ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے تھا، اس کا پیٹرول نہیں تھا، اس کا فلاں تھا۔ خدا نہ خواستہ گاڑی میں صرف پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، تو اور بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے سفر کرنا ہے۔ تو اگر ایک عورت کو اتنا تحفظ ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، تو میرے خیال میں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگ، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے پروین صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز نہ دینے کی وجہ سے بہت ساری بچیاں، خواتین گھروں کو واپس آ جاتی ہے، طلاق کا ایک لیبل لگ جاتا ہے ان پہ کہ صرف اس وجہ سے کہ جہیز نہیں دیا، جہیز ان کی ڈیمانڈ پہ پراپر نہیں ہوتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل اسی حوالے سے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے لڑکی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ مطلب گورنمنٹ جاب ہے، اس کی مطلب میرے پاس جو رشتے آتے ہیں نا، میں اپنی بات کر رہی ہوں، جی یہ گورنمنٹ جاب ہونی چاہیے، بچی کما کے آئے اور گھر بیٹھا جو لڑکا ہے نا اس کو کھلائے، ٹھیک ہے نا۔ جی اس چیز کو معاشرے میں ختم ہونا چاہیے۔ جو یہ غلیظ کام کر رہے ہیں، جو بچیوں کو تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ عبرتناک ان کو سزائیں دی جائیں تو ہی یہ معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ ایک عورت کو، ایک معصوم بچی کو انصاف مل سکتا ہے، یا ایک عورت کو انصاف مل سکتا ہے۔ ایک عورت یا وہ بچی ہے، یا وہ جوان ہے، یا وہ بوڑھی ہے، لیکن اس کی عزت اس معاشرے میں محفوظ نہیں ہے۔ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جو شادیاں نہیں ہو رہی، اگر یہ شادیاں نہیں ہوئی تو اسی وجہ سے تو اتنے جو جرائم ہمیں نظر آ رہے ہیں دن بدن، وہ تبھی تو بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے جرائم بڑھ رہے ہیں، بالکل جرائم بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں بچے جو ہے نا وہ جوان ہیں، وہ مطلب کہ اتنے ایجٹ ہو چکے ہیں، بجائے اس کے کہ میں نے مطلب دیکھا ہے کہ ان کی 30 سے ابو ان کی ایج ہو گئی ہے، 40 تک بھی پہنچ گئے، لیکن اس لیے اب بھی فیوچر نہیں بنا۔ وہ فیوچر بناتے بناتے 10 ریپ کر کے آ جاتے ہیں، ماں باپ کو پتا ہوتا ہے ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، بالکل کسی کی بیٹی کی عزت خراب کر کے آ جاتے ہیں، بجائے اس کے ہمارا معاشرہ برائی کی طرف جائے۔ خدا کے لیے میرا پیغام ہے لوگوں کو کہ جو غریب بچیاں ہیں ان کے رشتے جو ہے نا وہ قبول کریں اور اس طرح کی ظلم و زیادتیاں نہ کریں۔ میں اتنی بڑی بڑی زیادتیاں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ معاف کرے، میرے پاس اتنے کیس آتے ہیں کہ بچیوں کے اوپر اتنے تشدد، ان کے بال کاٹے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جلایا جاتا ہے جہیز کی خاطر، ان کے ساتھ اتنے ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ خدا کے لیے اس چیز کو ختم کرے، ہمارے معاشرے سے یہ برائی ختم کرے تاکہ کوئی غریب کی بچی بھی سکون کا سانس لے سکے۔ بالکل پروین صاحبہ، کہ آپ کیا سمجھتے کہ جہیز لینا اور دینا کیا دونوں جرم ہونا چاہیے؟ لینا اور لینے والا بھی اتنا ہی جرمدار ہے اور دینے والا بھی میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ جہیز اگر کسی نے کسی کی بیٹی لے کے اس کا من، اس کا جی نہیں بھرا، جگر کے ٹکڑا لے کے نہیں بھرا، تو جہیز سے کیا کرے گا وہ؟ جہیز کے ساتھ نہیں زندگی بسر ہوتی، ایک عورت کے ساتھ ایک لائف پارٹنر اچھی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ زندگی بسر ہوتی ہے۔ اس جہیز کی لعنت کو ہمارے پیغمبروں نے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، تو ہم لوگ تو پھر ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ مسلمانوں والے کام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہونے کا جو ہے نا حق ادا کریں، نہ کہ ہم لوگ جہیز کی طرف جائیں۔ بالکل، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیوں لڑکے کے والدین جہیز کی ڈیمانڈ کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں اور وہ لڑکیاں بیچاری گھروں میں بیٹھی ہیں، ان کے بالوں میں چاندی تک آ گئی ہے؟ یہ صرف جہالت ہے، میرے خیال میں یہ جہالت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک سمجھدار پڑھا لکھا بندہ جو ویل ایجوکیٹڈ ہے، وہ تو یہ بالکل بھی نہیں سوچے گا۔ میں نے دیکھا ہے ڈاکٹروں کی شادیاں ان پڑھ لوگوں بچیوں سے ہوئی ہیں اور وہ غریب خاندان سے، اور بڑے بہترین ان کی لائف جو ہے نا وہ گزرے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا کم عقل لوگ، پہلی تو بات ہے کہ کم عقل لوگ ہی یہ چیزیں سوچتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہیں وہ کبھی یہ چیزیں نہیں سوچتے کہ یہ غریب کی بیٹی ہے، ہم نے اس کا رشتہ نہیں لینا، ہم نے اس کے ساتھ جہیز کی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ یہ لعنت ہے، جہیز ایک لعنت ہے اور اس کو معاشرے میں ختم ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں۔ بالکل
ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گاؤں میں آج تک وہ ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے، وہ چیزیں ابھی تک قائم ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں قرآن پاک سے، اور تاکہ وہ لڑکی جو ہے وہ اپنا حصہ نہ مانگ سکے، اپنے وہ پراپرٹی میں سے کوئی ڈیمانڈ نہ کر سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی اب تو شہروں میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. میرے پاس بھی 2-3 کیس آئے ہیں کہ بچیوں کو وہ حصہ نہ دینے کے لیے بچیوں کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ان بچوں کا ساتھ دیا ہے اور الحمدللہ ان کو ان کا حق ملا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 بیٹے ہیں تو ان کا نام پراپرٹی میں آ جاتا ہے، بچی کا نام ہی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں ہمارے اوپر جو اتنی بڑی قیامتیں آ رہی ہیں، کورونا کا وائرس آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اپنے اعمال ہیں. لوگوں کے بالکل اعمال ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کے ایک دوسرا مذہب اپنا لیا ہے جو کہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. بالکل اس وجہ سے اتنے بڑے عذاب آ رہے ہیں. بالکل خدا کے لیے لوگوں سدھر جاؤ، ان چیزوں کو ختم کرو، لوگوں کو پیغام دے، ان چیزوں کو ختم کریں. یہ جب تک چیزیں ختم نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کبھی نہیں سدھر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بچیوں کا نام ہی نہیں ہوتا. بچیوں کا اگر 4 بیٹے ہیں 2 بیٹے ہیں تو کہتے ہیں جی بیٹیوں کو کیا ہے، کیوں نہیں ہے؟ اسلام میں تیسرا حصہ بچی کا ہے. تو آپ لوگ کیوں نہیں ان چیزوں کو سمجھتے؟ تو وہ کیا میرے خیال میں بندہ وہ اللہ نے بھی حساب کتاب لینا ہے ہم سے. یہ بالکل نہیں ہے کہ وہ بچی ہے، وہ بیچاری اگر چپ کر کے بیٹھی ہے تو آپ اس کا حصہ مار کے بیٹھ جاؤ. بالکل قبائلی علاقوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وڈیرا سسٹم ابھی تک قائم ہے اور لڑکیوں کی شادی زبردستی بھی کر دی جاتی ہے. ایسے لوگوں سے جائیداد کے نام پہ بیچ دیا جاتا ہے خواتین کو. ہاں جی بالکل ایسا ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہو رہا ہے. اگر وہ بچی واویلا کرتی ہے، بولتی ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے. بالکل اور ایسا اس ہی کو ہے. کالی قرار دیا جاتا ہے کہ اس کی کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ایک عورت ہی کیوں ظلم کا شکار ہو رہی ہے؟ ایک عورت کیوں؟ اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ بندہ قانون بنا کے اس کے اوپر کوئی قانون سازی نہ ہو. اس طرح کی کام بالکل نہیں ہونے چاہیے ہمارے پاکستان میں. ہم لوگ آپ لوگ انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے جب تک ہم لوگ زندہ ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری آواز کبھی نہیں بند ہوگی. بالکل، لیکن ہم تو آواز اٹھائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ آلریڈی اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. آواز سننے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، انسان پوری زندگی سفر کرتا ہے نا تو اس کا سفر ایک دن ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ہمیں جہاں تک جانا پڑا ہم لوگ جائیں گے، ان کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور ہماری ایک دن فریاد سنی جائے گی. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ کیوں نہیں سنی جائے گی. ابھی بھی کوئی مسئلہ ایسا کوئی خاتون کے ساتھ ہوتا ہے، جی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں تھانے کچہریوں میں جاتے ہیں، ان کے مسئلے حل کرتے ہیں اور ہوتے ہیں. صرف ان کو بیچاروں کو گائیڈ لائن کا نہیں پتا ہوتا، جس وجہ سے ایسی بچیاں جو ہیں وہ پس کے رہ جاتی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے جانا کہاں ہے. اوپر بالکل سے تھانے کچہریوں کے اس طرح کے سوالات ہیں کہ وہ کہتے ہیں انصاف ملنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ خودکشی کر لیں. بالکل سب سے پہلے ہمارے تھانوں کا، اور میرے خیال میں ایک تھانے میں ایک لیڈیز جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، جس کے ساتھ وہ عورت وہ بچی جس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ وہ اپنی پوری پراپر جو اس کے ساتھ بیتی ہے، اس کی جو بھی ڈسکشن ہے اس کے ساتھ وہ شیئر کر سکے. اس کو کوئی بھی اس طرح کی ہچکچاہٹ نہ ہو کہ میں ایک میل کے ساتھ بات کر رہی ہوں. کوئی باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ عورت کے ساتھ ہی ایک عورت کر سکتی ہے، وہ میل کے ساتھ نہیں کر سکتی. بالکل. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لڑکے کے والدین جو ہے وہ زیادہ رشتوں کی تلاش میں، مطلب زیادہ لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے، یہ المیہ بھی برقرار ہے ہم دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ زیادہ رشتے بھی دیکھے جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور لڑکیوں کے ایسے ٹھکرایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ اچھی نہیں ہے دوسری دیکھ لو، دوسری اچھی نہیں ہے تیسری دیکھ لو. صرف اور صرف اس کی گورنمنٹ، آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ گورنمنٹ جاب ہو. جی بالکل. بیٹا بے شک آوارہ ہو، کچھ نہ کرتا، ہمارے ساتھ لڑکی پڑھی لکھی اور جاب ہو. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے عفت سمرو صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میں ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم عفت صاحبہ. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم عفت صاحبہ.
وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عفت صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی. یہیں پہ بات اپنی کنٹینیو کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. تین چیزوں کو کبھی مت چھوٹا سمجھنا: قرض، فرض اور مرض. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو ناظرین, ہم یہاں بات کر رہے تھے جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں گیسٹ اس وقت, پروین اکرم بھی اور جو ہمارے ساتھ موجود ہے عفت سومر صاحبہ بھی. تو ان سے بات کرتے ہیں عفت صاحبہ سے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں. السلام علیکم عفت صاحبہ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. عفت صاحبہ, ہم بات کریں کہ اگر جہیز لعنت ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا فروغ کیوں دیا جا رہا ہے؟ میڈم, اس میں دو پوائنٹس ہیں انیشیلی جو سمجھنے والے ہیں. جی جی. ایک تو جو جہیز لینے والوں کی کیا سوچ ہے اور جہیز دینے والوں کی کیا سوچ ہے. جو لوگ جو جہیز دیتے ہیں پہلے ہم ان کی طرف جاتے ہیں, بنیاد یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید ہم اپنے بچوں کو جہیز دیں گے تو یہ زیادہ وہاں پر عزت پائیں گی, زیادہ یہ وہاں پر اچھا اسٹیٹس پائیں گی اور ہمارا ایک اپر ہینڈ ہو جائے گا لڑکے والوں کی فیملی میں. اس لیے وہ اننیسیسریلی نمود و نمائش کی لالچ میں, اپنی بچی کا بہتر مستقبل کرنے کی لالچ میں انہوں نے یہ ایک ٹرینڈ اسٹارٹ ہوا. یہ اتنا یعنی پھیلا, اتنا اس کے منفی اثرات معاشرے پر آئے کہ پہلے لوگوں نے شرما شرمی کی باقاعدہ اپنا حق سمجھ کر جہیز لینا شروع کر دیا. اور جو لوگ جہیز لیتے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جی ہم نے بچے کو پڑھا دیا, ہم نے یا اس کو کچھ دے دیا ہے تو لڑکی آ رہی ہے تو باقی گھر کو اس نے سنبھالنا ہے, اپنی چیزیں استعمال کرے گی. یہاں چھوٹی چھوٹی گھریلو جھگڑے جو کہ ڈیفینیٹلی کم تعلیم, کم شعور یا معاشرتی تربیت کی کمی کی وجہ سے معاشروں میں پھیلتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں جو ضرورت بھی ہے اس وقت کی کہ ماؤں کو اور بیٹوں کو اس چیز کا شعور دینے کی ضرورت ہے کہ کسی کی بیٹی کو آپ جب اپنے والدین سے لے کر آتے ہیں آپ اس میں یہ دیکھیں گے بچی, اب تو بایولوجیکل میچنگ بھی کمپلسری ہو گئی ہے, دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت زیادہ ایشوز نہ اسٹارٹ ہو جائے. اب ان چیزوں کی طرف دیکھیں, اب یہ دیکھیں تعلیم, اخلاق اور ہنر, یہ چیزیں بچی میں گھر کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے اور وہ صحت مند ہے بچی اور آپ کے گھر کو سنبھال سکتے ہو, خوش اخلاق ہے. تو گھر بہت اچھے سے چلے گا. جب گھر بہت اچھے سے چلے گا ایک صحت مند بچی آپ کے گھر آئے گی, گھر بہت اچھے سے چلے گا تو ڈیفینیٹلی خاندان بہت اچھے سے تعلیم بھی پائے گا, تربیت بھی پائے گا, گھر کا ماحول بھی خوشگوار ہوگا. آپ محض جہیز کی لالچ میں چھوٹی بڑی ایج کے رشتے کر رہے ہیں. یہاں پاکستان میں تو اب ایک انتہائی منفی ٹرینڈ یہ آ گیا کہ 17 سال 18 سال 20 سال کے لڑکے گرین کارڈ کی لالچ میں 40 50 55 اس سال اتنی ایج کی خواتین سے بھی شادیاں کر لیتے ہیں. جبکہ دوسری طرف غریب گھروں میں ایسی بچیاں ہیں جو کہ تعلیم یافتہ بھی ہیں, تربیت یافتہ بھی ہیں, حسن صورت بھی ہیں, حسن سیرت بھی ہیں, مگر کیونکہ والدین بہت زیادہ صاحب حیثیت نہ ہیں اور وہ ان کو کوئی مالی بینیفٹ نہیں دے سکتے ہیں لڑکے کو, لڑکے کی فیملی کو,
وہ اگنور ہو جاتی ہیں وہ بچیاں. وہ جب وہ ایسی بچیاں اور ایسے والدین اگنور ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے والدین جو ہیں جب اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے, ایسے والدین جو کہ والدین بچوں کی اچھی خوراک کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, ان کو لباس کے لیے, ان کو دنیاوی ضروریات کے لیے, تعلیم کے لیے, پھر آخر میں جہیز کے لیے, وہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ ایک کرائسس میں چلے جاتے ہیں. وہ اپنی بیٹی کا نصیب نہ بنانے کے لیے اس بیٹی کو, جو کہ ہمارے دین میں بیٹی کو گھر کے لیے رحمت کہا گیا ہے, اس کے پیدا ہونے پر مائیں عدم تحفظ کا شکار رہتی ہیں, باپ بے یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ پھر کیلکولیشن سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ اس کی تعلیم تربیت سے کتنا خرچ ہو جائے گا اور اگلے گھر میں اس کی عزت ملے گی یا نہیں ملے گی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوچنا چاہیے لڑکے کے والدین کو کہ ہمارا بیٹا اس قابل ہے, اس کے اندر اتنی عزت نفس ہونی چاہیے کہ میں, اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ میں کسی اور کی کمائی سے اپنا گھر کیسے چلاؤں, میں کسی اور کے گھر سے اپنے گھر سے کیوں آنے دوں. آپ کو میں ایک بڑی اچھی اگزامپل, کیونکہ میرا پروفیشن بھی ہے, ہم لوگ فیملی کیسز, نمبر آف فیملی کیسز ڈیلی ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے میں آیا ہے کہ کچن کے برتنوں کے اوپر لڑائیاں ہو جاتی ہیں دیورانیوں اور جٹھانیوں کی. میرا مطلب جو اچھے اور سلجھی ہوئی فیملیز ہیں, میرے سامنے بہت ساری ایسی فیملی ہمارے ارد گرد میں, وہ یہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی کی بیٹی کے گھر کا برتن ہمارے گھر میں ہے, کیونکہ جب کسی باہر کی چیز آتی ہے تو پھر تیری چیز اور میری چیز والی بات شروع ہو جاتی ہے. جب تک یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی, میکسیمم لوگوں میں یہ اسی طرح رہے گا, اسی طرح چلتا رہے گا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیٹیاں جو ہیں وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہمارے معاشرے کے والدین, خاص طور پہ باپ, جو اپنی جوان ہوتی ہوئی بیٹیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ دکھ سے مر جاتے ہیں. وہ ان کے اندر ان کا ختم ہو جاتا ہے, وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم اچھی نسل کے لیے اچھی تربیت یافتہ سلجھی ہوئی لڑکی لائیں, ہم مٹیریلسٹک ہونے کی بجائے ریئلسٹک ہو جائیں, ہم سلجھے ہوئے طریقے سے. آپ نے یہ جو بات کی تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گی کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے یا شادیوں میں وہ ایک تاخیر جو پیدا ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے معاشرے میں جرائم کا وہ ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ جی, میں اس میں آپ کے اس فورم کے ذریعے ایز اے فیمیل اینڈ ایز این ایڈوکیٹ اور ایز اے پارٹ آف سول سوسائٹی میں بولڈلی آپ کو بتاؤں گی کہ نیچرل نیڈ ہے, ہیومن نیڈ ہے, بالکل ایسے ڈینائل نہیں کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی اس کو ڈینائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے ارد گرد کسی فرد کو ابی نارمیلٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں قصور کس کا ہے, والدین کا ہے کہ معاشرے کا ہے؟ نیڈ اگر نہیں ہے پوری تو وہ جرم کی طرف جاتے ہیں. جی, اس کے اثرات پھر آئندہ آنے والی نسلوں میں پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضروری ہے کہ بچوں کی اور بچیوں کی ان ٹائم شادی کر دیں. اگر ان کے نصیب میں اچھی جاب, اچھے بزنس رکھے ہوئے ہیں تو مل جل کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کر لیں گے. نہیں تو ہمارا بیٹا کم از کم اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ 4-5 افراد کی ایک فیملی کو سپورٹ کر سکے, ان کو پڑھا سکے, پال سکے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایز اے مدر اینڈ ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے پرسن آف دس سوسائٹی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے والدین نے جسے پڑھا دیا وہ ہمارے کام آئے, ہمارے والدین کے کام نہیں آیا. اگر ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ بیٹا یا بیٹی آپ اگر کچھ بن جاؤ گے تو دیٹ give the benefit to you and to your next generation. جی بالکل. ان کو کانفیڈنس دیں, ان کو اعتماد دیں کہ آپ نے اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے. ہماری کمائی, ہماری تعلیم ہمارے ساتھ ہے, ہم اس میں کچھ اچھا کر جائیں گے, ہماری محبت ہے, ہم کر جائیں گے, ہم اپنے اولاد کی اچھی تعلیم, اچھی تربیت کر جائیں گے, ہم ایک اپنا فرض ادا کر جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے بعد بھی ہماری چیز دیکھیں. میں آپ کو بل گیٹس کی مثال دیتی ہوں. بل گیٹس اس ٹائم اب ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے ہیں, گوگل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ, اس سے بڑا بزنس کیا ہوگا جو بل گیٹس کا, اس کی پر سیکنڈ اس کی جو انکم ہے کسی کی کیا ہوگی. اس نے اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا, اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت دی, بالکل, اس نے گیجٹ سے اپنی اولاد کو دور رکھا.
ہم لوگ مٹیریلسٹک تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کی. ہم اپنے قیمتی ٹائم کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت کی بجائے ادر ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ کر رہے ہیں. بچوں کو ان کے بیسک جی فتح بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جب تک ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنواریں گے تب تک یہ شعور آنے والی نسلوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور واقعی ان سب چیزوں کو سنوارنے کی اشد ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اب ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سمر امین جو بہت ہی ینگ ہمارے ساتھ سوشل ورکر ہیں. ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اگر جہیز لعنت ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں کیوں اس چیز کا المیہ بڑھتا جا رہا ہے، کیوں معاشرے میں جہیز کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے کہ لڑکے کا رشتہ اس بنا پر لیا جاتا ہے کہ لڑکی کی طرف سے جہیز آئے گا. کیا لڑکی آئے گی تو ان کے گھر کا چولہا جلے گا، ان کے گھر میں فریج آئے گی اور وہ تمام ضرورت کی اشیاء جو پہلے نہیں تھے، اور لڑکی آئے گی تو وہ چیزیں اپنے ساتھ لے کے آئے گی. اور واقعی ہی جہیز لینے والے اور جہیز دینے والے دونوں پر جرم عائد ہونا چاہیے، دونوں کو اس چیز کے جرائم میں شامل کرنا چاہیے کہ دونوں پہ کہ جہیز نہیں لینا چاہیے. اب ہمارے ساتھ موجود ہے سمر امین جو کہ سوشل ورکر ہیں. ان سے رائے لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں کہ اگر جہیز لعنت ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں اس کا المیہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے. السلام علیکم سمر. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی سمر، ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر جہیز لعنت ہے تو پھر ہمارے معاشرے میں اس کو اتنا فروغ کیوں دیا جا رہا ہے؟ جی اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ضروری ہے کہ جہیز کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ ہماری سوسائٹی میں آیا کیسے. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ ایک پرسپشن دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ شاید اسلامک کلچر ہے، اس کو سننا سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے لیے ایک پراپر ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ کنورٹ تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر مسلمان ہوئے، اور اس طرح سے مطلب اس ایریا میں وراثت میں حق دینے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. لیکن جب اسلام نے یہ حق دیا پھر بھی ایک کانسیپٹ تھا جو کہ تھا سنیا دان کرنے کا، ایک سب کانٹیننٹ کا کانسیپٹ تھا کہ جی وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جائے گا لیکن ان کو جہیز پرووائڈ کر دیا جائے گا. تو اس چیز کو ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ریلیٹ کر لیا دین کے ساتھ، جو کہ ایک بہت غلط چیز تھی. اب اگر ہم مثال لیں جس طرح سے دین کے نام پہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے خواتین کو، یا کہا جاتا ہے کہ آپ پردہ کریں مگر ان کو باقی چیزیں جو دین ان کو حق دیتا ہے، وراثت میں حق دیتا ہے، اس چیز کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا. ہم دین کو اپنے مفاد کے لیے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب اگر ہم اس پر مثال لیں کہ جب حضرت علی کرملہ وجہہ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ کے ساتھ، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے ہاتھ انہوں نے مانگا، تو نبی پاک نے ان سے پہلے پوچھا کہ اے علی تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو تم مہر میں دو؟ تو اس وقت انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک گھوڑا اور ایک زرہ ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ گھوڑا تم اپنے پاس رکھ لو اور جو زرہ ہے اس کو بیچو. وہ انہوں نے بیچی حضرت عثمان کے پاس، جو کہ 480 درہم کی بکی. اس کے بعد جو بھی اس چیز کا کانسیپٹ ہماری عوام کی چیز کو نہیں پتا کہ جو بھی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے خریدی ہیں، جو بھی وہ انتظام شادی کا کیا گیا وہ ان پیسوں میں سے کیا گیا جو وہ زرہ بیچی گئی تھی. تو یہ تو ایک بہت غلط چیز ہے جو ہم نے دین کے ساتھ ریلیٹ کر لیا، جس کی وجہ سے خواتین پوری زندگی اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. ان کو کوئی اپنا ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید میں کسی سے کمتر ہوں، اگر پیسہ نہیں ہے تو شادی نہیں ہوگی. اور جو فیملیز اس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں، میں ان کو بھی اس چیز کا ایک میسج دینا چاہوں گی آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ پلیز دین کو پڑھیں. آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ ایک گناہ کے بھی مرتکب ہو رہے ہیں کہ آپ کسی کی بیٹی، کسی کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کر رہے ہیں، آپ اس بات کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک کا فرمان بھی ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم رقم خرچ ہو. اور یہ کانسیپٹ ایک ہی طریقہ ہے جس سے یہ ختم ہو سکتا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اس کا انیشیٹو لیں کہ وہ خود اگر وہ دے بھی سکتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کو روکیں، تاکہ یہ ایک جنرلائز کانسیپٹ پروڈیوس ہو کہ جی بیٹی کو مطلب اس کو پڑھایا جائے، لکھایا جائے، اس کو قابل بنایا جائے کہ وہ ایک معاشرے کا ایک عزت دار شہری کے طور پہ رہ سکے اور اس کی ویلیو ہو، نہ کہ چیزوں کی اور ان سب چیزوں. بالکل
بالکل سمر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی پروین اکرم، وہ بھی اس بارے میں بات کر رہی تھی کہ ایک والدین اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں، اس کے باوجود جو لڑکے کے والدین والے ہیں وہ بھی ڈیمانڈ سٹل کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے قصبوں میں اور گاؤں میں آج تک یہ چیز چلتی آ رہی ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں قرآن پاک سے تاکہ وہ پراپرٹی میں اپنا حصہ نہ مانگ سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ایز اے پرسن جس کا ایک بیک گراؤنڈ ایک دیہاتی علاقے سے ایک بیک گراؤنڈ ہے، آئی واز لکی انف کہ میرے پیرنٹس اس طرح سے مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ انہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے کہ سوشل ورک اور ہر چیز میں انہوں نے آگے کیا. لیکن میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ جس طرح سے لڑکیوں کے حقوق کو نہیں پرووائڈ کیا جاتا یا ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، یا قرآن کے مطلب اس میں ان کو رخصت کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ ہم حق نہیں دیں گے، تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ ایک گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر والدین مطلب اگر والد کی کوئی بھی پراپرٹی ہے یا اس کی کوئی جائیداد ہے، اس میں لڑکی کا تیسرا حق موجود ہے جو کہ اسلام سے دیتا ہے، اور آٹھواں حق جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی بیوہ کا ہے، جو کہ اگر نہیں پرووائڈ کیا جائے گا تو یہ ایک گناہ ہے. مطلب آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. اسلام میں حقوق العباد پہ تو آپ کو مطلب چھوٹ ہے ہی نہیں نا. حقوق اللہ تو آپ کے معاف ہو جائیں گے، آپ حقوق العباد کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ حقوق العباد میں ہی آتا ہے. اور میرے کانسیپٹ ہے کہ لڑکیوں کو جب تک یہ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کی جائے گی، ان کے پاس ہم نہیں جائیں گے، نہیں بتائیں گے آپ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں یا میں ایک ایز اے سوشل ورکر کام کر رہی ہوں، ہمیں اپنے حقوق پتہ ہے، ہمارے والدین نے ہمیں یہ سب تربیت دی ہے، انہوں نے ہمیں بتایا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان علاقوں میں جائیں اور ان کو بتائیں، اس طرح سے شوز میں ایک اویئرنیس کریٹ کریں. کیونکہ جو ایک جاہل ان پڑھ انسان ہے وہ تو دین کے نام پہ ایکسپرٹ کر رہا ہے، دین اس نے پڑھا نہیں ہے، اور جو ملا اور جو ممبر سے باتیں آ رہی ہیں وہ بھی دین کی بالکل بھی عکاسی نہیں کرتی. تو یہ ہمارا ہی ایز اے شہری، ایز اے سول سوسائٹی کا ممبر، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک اویئرنیس کیمپین چلائیں یا حکومت کے سامنے اس معاملے کو اٹھائیں اور ان کو بتائیں. ابھی تو قانون سازی بھی ہو چکی ہے کہ اگر خواتین کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرے ارد گرد جو خواتین جو کہ دیہاتی علاقوں سے یا جو زیادہ پڑھے لکھے علاقے نہیں ہیں ان سے بلانگ کرتی ہیں، ان کو اس چیز کے بارے میں علم ہے ہی نہیں. تو یہ ہم خواتین کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ جتنے بھی حکومتی ممبران جو بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کر لیں یا جو بھی کر لیں، لیکن جب تک ہم ایز اے ویمن دوسری خواتین کو نہیں امپاور کریں گے، ان کو نہیں بتائیں گے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا نہیں بند کریں گے، تو یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ہم پستی کی طرف جاتے جائیں گے. کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ایز اے نیشن ہم گرو بھی کر سکتے. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے سمر آپ. لیکن سوسائٹی کا جو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہمارے لیے ایک امپاسبل بات بن گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کہیے کہ کتنی اویئرنیس دے سکتے ہیں لوگوں تک، کتنا ہم ایک چیز کے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اس مائنڈ سیٹ کو بریک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ نے کی کہ ہمارے لیے ایک امپاسبل چیز بن گئی ہے. آئی نو ڈیفیکلٹیز ہیں، بہت زیادہ ہیں، دیر آر مینی ڈیفیکلٹیز. بہت ہم آگے نکل چکے ہیں کہ اویئرنیس دینے کے لیے بھی جو مطلب ہم لوگ بھی اگر نکلیں گے تو ہمیں بھی بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہ یہ تو خواتین ہیں، ان کو گھر رہنا چاہیے، ان کو نہیں بولنا چاہیے. لیکن ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی حدودوں کی حدود میں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کو کرتے ہیں اور لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں تو یہ تو ہمارا ایک حق ہے اور اسلام ہمیں بتاتا ہے. اگر جس طرح سے میں یہ کہتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں موسٹلی اسلام کے نام پہ ہی عورت کو ایکسپرٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین گھروں میں رہتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، یہ سب کچھ. تو جب میں اسلام کی ہسٹری پڑھتی ہوں، میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پڑھتی ہوں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھتی ہوں، میں حضرت بی بی زینب جنہوں نے کربلا کے میدان میں اتنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، میں ان کو پڑھتی ہوں. تو مجھے تو یہ سارے کانسیپٹ بالکل غلط نظر آتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ ہم کتنا رول ادا کر سکتے ہیں، تو ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. فرض کرے ہمارے ہمسائے میں ایک خاتون ہے جس کو اس بارے میں نہیں پتا، ہم اسے اویئرنیس دے سکتے ہیں. جس کی جتنی استطاعت ہو اس کو اتنا ہی کرنا چاہیے. اور جس طرح سے آپ اور میں، ہم خواتین، ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں اور ہمیں اتنی آزادی اور اتنا حق حاصل ہے کہ ہم بات کر سکیں، ہماری فیملی کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہے، تو یہ ہمارا ہی فرض ہے. یقیناً بہت ساری مشکلات بھی آئیں گی، بہت مسائل بھی ہیں، ہمارے لیے بھی ہیں، ان لوگوں تک پہنچنا، ان کو سمجھانا. کیونکہ یہ ایک پراپر مائنڈ سیٹ ہے نا، برین اسٹارمنگ کی ہوئی ہے، برین واشنگ کی ہوئی ہے کہ خواتین کو بتاتی ہے کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اگر تمہارا میاں تمہارے پہ ظلم کرتا ہے، تمہیں مارتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے. یہ ایک کانسیپٹ جنرلائز کر دیا، ان کے دماغوں میں انکلکیٹ کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ عورت کا تو
कोई हक ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल समर, थैंक यू सो मच, आपने अपना मौक़िफ़ बयान किया। और वाकई समर की बात है कि हम अवेयरनेस फैलाएं, जिन लोगों को शऊर नहीं है हम उनको शऊर तो एटलीस्ट दे सकते हैं। और इसकी असल वजह यही है कि दीन से दूरी, हम इस्लाम को इतना मुश्किल बना दिए अपने लिए, दूसरों के लिए कैसे से फतवे जारी कर दिए। जहेज लेना और जहेज देना दोनों पर जुर्म आयद होना चाहिए। ऐसे कानून साजी की जाए, ऐसा कानून तैयार किया जाए, ऐसी इम्प्लीमेंटेशंस की जाए कि जहेज बैन किया जाए। और वो तमाम औरतें जिनके वालिदैन की अच्छी परवरिश तो करते हैं लेकिन जहेज की वजह से वो घरों में बैठी हैं, उनकी शादियां नहीं हो सकती। नाज़रीन, इसके साथ ही अपनी मेजबान निम्रा राजा को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है।